मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या बयान किया कि किस तरह शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया और उनसे लिबास छीनने का ज़रिया बना। यानी अल्लाह ताला गोया मियाँ बीवी से लिबास छीनने को बहुत बड़ी सज़ा करार दे रहे हैं। वजह क्या है कि जब लिबास छिन जाता है ना आपसे, आप में जीनत बाकी नहीं रहती। इंसान की जो पहचान है ना वो तहजीब से है, मुहज़्ज़ब होने से है, और तहजीब में सबसे ज़्यादा दखल लिबास का है। यही वजह है कि आप देखें जब भी लोग तकरीबात में जाते हैं तो बेहतर से बेहतर ड्रेसिंग की कोशिश करते हैं, वो साफ़ सुथरा लिबास पहनते हैं, इस्त्री करते हैं। कोई भी आपने नहीं देखा होगा किसी अच्छी तकरीब में ऐसे ही धोती बनियान में चला जाए या बग़ैर कुर्ते के चला जाए। ये चीज़ इंसान को जानवरों से मुमताज़ करती है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता पे जो सज़ा दी वो सज़ा क्या थी? जन्नत से निकालने का अमल तो बाद में होगा, लिबास सबसे पहले छीना जाएगा। तो जो भी मुहज़्ज़ब लोग होते हैं ना उनके लिए इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती। जो शहवत परस्त लोग होते हैं उनके लिए सज़ा क्या है? उनके लिए आप उनसे खाना छीन लें, आप उनसे अच्छा बिस्तर छीन लें। लेकिन जो मुहज़्ज़ब आदमी है उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उसको आप बेलिबास कर दें। आज देखा होगा ना जो लोग टॉर्चर करते हैं वो क्या करते हैं कि बेलिबास करके कपड़े उतार के तस्वीरें वायरल कर दी। तो ये इज़्ज़तदार आदमी के लिए इससे बड़ी ज़िल्लत की कोई बात नहीं होती। अब आदम अलैहिस्सलाम अगरचे अपनी ज़ौजा हम्मा हव्वा के साथ हैं और मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन जाहिर है नॉर्मली मियाँ बीवी भी एक दूसरे के सामने बरहना बैठना पसंद नहीं करते, शर्म करते हैं इस अमल से वो। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्या सज़ा दी कि सबसे पहले लिबास छीना। तो अब कुरान लिबास की वैल्यू बयान कर रहा है। या बनी आदम, ए बनी आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। क्या मतलब? ये भी इंसान को जानवरों से मुमताज़ किया गया। जानवर लिबास नहीं पहनते, कोई जानवर लिबास नहीं पहनता। इंसान मुहज़्ज़ब है, वो लिबास पहनता है। तो अल्लाह ने इसके लिए इस्तेमाल किया, मैंने आसमान से नाजिल किया। युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारी शर्मगाह को भी छुपाता है। ये वो शर्मगाह है जिसको इंसान लोगों के सामने जाहिर करते हुए बहुत शर्म महसूस करता है। ये इंसान की नेचर है। आसमान से कैसे उतारा अल्लाह ने? उलमा बयान करते हैं कि लिबास तो ज़मीन से पैदा होता है, कपास है, कॉटन है, या ये जो जानवरों की खाल से लिबास बनते हैं, ये सब चीज़ें, गोश्त ज़ाहिर है ज़मीन से जानवर खुराक खाते हैं। तो यानी ये सारा अमल प्रोसेस शुरू होता है आसमान से। आसमान से पानी बरसता है, उसी पानी से ज़मीन में घास फूस पैदा होती है, उसी घास फूस को जानवर खाते हैं तो उनसे गोश्त और उनकी स्किन बनती है। उसी स्किन को इंसान फिर लेदर से जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है, या उसी पानी से ज़मीन में कपास उगती है, उसी रूई से लोग कपड़े बनाते हैं। तो जो कुछ भी लिबास हम पहने हुए हैं इसकी बेस आसमान का पानी है। तो अल्लाह आसमान की तरफ निस्बत कर रहे हैं कि हमने बड़े एहतमाम के साथ, ये गोया आसमान से तुम्हारे लिए एक चीज़ है जो नाजिल की है, उसका ज़रिया आसमान में ही है। तो ये क्या करता है? युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है, वरीशा, और हमने जीनत भी उतारी है। यानी इसी लिबास में जीनत भी है। गोया लिबास की दो सिफात बयान की जा रही हैं। एक तो ये कि ये शर्मगाह छुपाने का ज़रिया बनता है, दूसरा तुम्हें लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ बना देता है। तो आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वलिबासुत तक़वा, एक तक़वे का लिबास भी है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को भी दो लिबास दिए गए थे। एक तक़वे का लिबास कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और एक लिबास जो जन्नत का लिबास था, बड़ा खूबसूरत मुज़य्यन लिबास था। अम्मा हव्वा भी पहना करती थी, आदम अलैहिस्सलाम भी पहना करते थे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम से तक़वे का लिबास शैतान ने छिनवा दिया, जो उनकी शान के हिसाब से तक़वा था, पैगंबर तक़वे का लिबास उतारते नहीं है, लेकिन पैगंबर की इज्तिहादी ख़ताओं को भी अल्लाह इन्हीं अल्फाज से ताबीर करता है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का तक़वे का लिबास उतर गया तो अल्लाह ने जन्नत का लिबास भी आपसे छीन लिया, क्योंकि दोनों लिबास इंसान को मुज़य्यन करते हैं। तो अल्लाह यहाँ भी फरमा रहे हैं कि ये भी हमारी नेमत है कि हमने तुमसे लिबास नहीं छीना। ये लिबास तुम ज़ेब तन करके बैठते हो, मजलिसों में जाते हो, महफिलों में जाते हो, ये भी तुम्हारी जीनत है। गधे घोड़ों कुत्तों की तरह ऐसा नहीं है कि तुम बेलिबास घूम रहे हो। तो एक और लिबास भी है, वो है तक़वे का लिबास। वो क्या है? अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उन चीज़ों से बचो,
وہ لباس جو تمہیں مزین کرتا ہے وہ اس ظاہری لباس سے بھی زیادہ مزین کرتا ہے، تو اس کو بھی فوکس کرو، کیونکہ اگر تقوی کا لباس تم سے اتر گیا تو اللہ تم سے یہ لباس بھی چھین لے گا، تو یہ لباس بھی تم سے اللہ تعالیٰ چھین کر تمہیں لوگوں میں رسوا اور شرمندہ کر سکتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّٰہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی آسمان سے لباس کا نازل ہونا اور انسان کی نیچر میں لباس کا استعمال، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ تو کس قدر اہمیت بیان ہو رہی ہے اس آیت میں لباس کی۔ اور آپ آج ماڈرن طبقے کو دیکھ لیں، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی کم اس کا ڈریس ہوگا، اور خاص طور پہ خواتین میں۔ تو یہ سب نیچر کی بغاوتیں ہیں، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، بے چڈی پہن کے بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، اور یہ وہ آیتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کے دلوں میں لباس کی ویلیو کو پیدا کیا۔ اور آج غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ لباس پہننے کا سلیقہ اور ڈھنگ پوری دنیا نے یہ مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، وہ ان کے جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا لباس کے بارے میں، آپ یورپ کے قدیم یورپ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے لباس کی وضع قطع دیکھیں، بے ڈھنگے سے چند چیتھڑے اوڑھ لیے انہوں نے، اور بہت ہی بے ڈھنگے لباس ہوا کرتے تھے ان کے، سلا ہوا لباس، پراپر پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس اور مزین لباس۔ یہ بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے لباس کے تاجر ہوا کرتے تھے، اس کو مزین کرنا، یہ ساری اس چیز کو پروموٹ اسلام نے کیا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ چیز آدم علیہ السلام سے چلتی آئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان شروع میں مہذب تھا، بعد میں تہذیب ختم ہوئی ہے، جبکہ جو ایتھیس لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں انسان شروع میں جنگلی تھا، اسے تہذیب کا کچھ پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اب جا کے مہذب ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نکاح مہذب لوگ کرتے ہیں، آپ جتنا ماضی میں جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے زنا پھیلتا نظر آئے گا۔ اسی طرح جتنا آپ پاس کی طرف جائیں گے تو آپ کو لوگوں میں لباس کا عنصر زیادہ نظر آئے گا، جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، اور جتنا آپ فیوچر کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں گے لوگ بے لباس ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ریاستیں ایسی ہیں غیر مسلم کنٹریز میں کہ جہاں لوگ بالکل نیوڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ کسی بندر سے نہیں ہوئی ہے۔ اگر انسان جانوروں سے بن کے آیا ہوتا نا تو آپ پاس کی طرف جاتے تو اس میں بے لباسی کا عنصر زیادہ ہوتا، کیونکہ جانور لباس نہیں پہنتے، جبکہ ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے ہمیں جسم ڈھانکنے کا عنصر وہ دوسروں سے زیادہ، یہاں تک کہ سر بھی ڈھانکا کرتے تھے۔ ماضی کی طرف آپ جائیں گے تو ٹوپیوں کا اور پگڑیوں کا رواج آپ کو زیادہ نظر آئے گا، اور فیوچر کی طرف جائیں گے تو آپ کو سر بھی برہنہ نظر آئیں گے، جسم بھی برہنہ نظر آئے گا۔ تو یہ سب قرآن کی صداقت کے دلائل ہیں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے، اور اس کے برعکس جو یونیورسٹیوں میں لبرل لوگ جس طرح کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں قرآن کے اگینسٹ، وہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ سرسری غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ خلاف واقع بات کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، و آدم علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے، اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے۔ ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں بتایا کہ تمہارے باپ آدم کے پیچھے شیطان پڑ گیا تھا، تو اب تمہارے پیچھے پڑ کے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیسے ڈال دے گا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے بالآخر نکلوا دیا۔ ینزع عنہما، اس حال میں کہ ان سے ان کا لباس بھی چھین رہا تھا، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں اور ان کو شرم آئے پھر ایک دوسرے سے۔ یعنی یہ سب اس کے رزلٹ تھا کہ ان کو جو انسان کے مہذب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے لباس، شیطان نے وہی تہذیب ان سے چھین لی، اور ان کو کیسے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ تو شیطان بھی تم سے تقوی کا لباس چھینے گا، اور معاشرے میں بھی تمہیں رسوا کرے گا، قوموں کی نظروں میں بھی تمہیں رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا کرے گا۔ تو تم شیطان سے ہوشیار رہو، انہ یراکم، ایک تو اس لیے ہوشیار رہو کہ تمہارے باپ آدم کو وہ ایک نقصان میں مبتلا کر چکا ہے، ایک تو اس لیے، دوسرا اس لیے بھی انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اپنے شتونوں کے ساتھ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ جب دشمن آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ دشمن کو نہ دیکھ پا رہے ہو تو ایسے دشمن سے اور بھی زیادہ ہوشیار رہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میدان جنگ میں فوجی چلتے ہوئے جا رہے ہوں، انہیں اگر پتہ ہونا کہ سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے ہمیں یہیں فوکس کرنا ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔
لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ چاروں طرف گھات لگا کے کہیں بھی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ پھر چاروں طرف نظر رکھتے ہیں. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے صراط مستقیم پر بیٹھے گا وہ، اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ تم اس، جیسے کہ لوگ نہیں دیکھ پاتے شیطان کو، جنات کو عام آدمی کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اللہ اپنی قدرت سے کسی کو دکھا دے، یہ کیونکہ اس مادی دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی لیبارٹری میں ٹریس نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے بھی اس سے ہوشیار رہو. ہاں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے شیطان ان لوگوں کا دوست بنایا ہے لا یؤمنون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جزا و سزا کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پر شیطان کی دسترس زیادہ ہوتی ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ایمان بالکل بھی نہیں ہے تو پھر شیطان بہت گہرا دوست ہوتا ہے. ایمان کمزور ہے تو شیطان کی دوستی اسی حساب سے کمزور. مسلمان میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان ہوتا ہے. جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا شیطان اسی قدر آپ پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا استحضار کیا جائے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کے سامنے اس عمل کا جواب دینا ہے، تو یہ جواب دہی کا احساس آپ کو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رکھے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی چال چلتی نہیں ہے، مخلوق کو بیوقوف بنانا آسان ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا، ہمارا کلچر ہے یہ. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، یعنی اللہ اسی پر خوش ہے کیونکہ یہ باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے بغیر لباس کے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. اب یہ بہت بڑی بےہودگی تھی کہ وہ گھر جو انتہائی مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، آپ اس میں برہنہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، یہ تو اس گھر کی بہت بڑی بے ادبی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بے حیائی کے ساتھ طواف نہ کیا کرو، تو انہوں نے دو دلیلیں دی. ایک تو یہ کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کر کے کیسے اللہ کے گھر کی زیارت کریں ہم، دوسرا ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھتے آئے ہیں کہ وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، تو باپ دادا ایسا ہی نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا، یا اللہ اسی پہ ہم سے راضی ہے، تبھی ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جب یہ بے حیائی ہے ظاہر ہے برہنہ ہو کے طواف کرنا، تو بجائے ماننے کے الٹی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا. کتنی زبردست آیت ہے کہ اسلام نے حیا اور بے حیائی کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیا ہے. دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے. لڑکیاں ان کی بکنی پہن کے سوئمنگ پول میں نہائیں تو بھی بے حیا نہیں کہلائیں گی وہ، اور زنا کرتی رہیں تو بھی بے حیائی نہیں کہلائیں گی. تو اور ان تمام باتوں کو کلچر کا حصہ قرار دیتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اتقولون علی اللہ، کیا تم بولتے ہو اللہ پر ما، وہ باتیں لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے. بغیر دلیل کے اللہ کی طرف کیسے منسوب کر دیتے ہو؟ صرف یہ کہہ کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. تو باپ دادا کے پانے سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ تمہارے باپ دادا کو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہیں جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. وہ باتیں کیا ہے؟ بالقسط، ایک انصاف کا حکم دیتا ہے. ہر بات میں انصاف سے کام لو، بات میں اور عمل میں عدل سے کام لو، بولنے سے پہلے بات کو تولو بغیر دلیل کی. انصاف کا مفہوم بہت وسیع ہے. باتوں میں انصاف یہ ہے کہ آدمی غلط بیانی نہ کرے، عمل میں انصاف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے. اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت کرے. تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے. یعنی اس کا گویا اسلام کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کا حکم دیتا ہے کہ ہر سجدے کے وقت یعنی ہر عبادت کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. کس کی طرف؟ واضح ہے اللہ کی طرف. چہرہ رخ بتوں کی طرف نہیں ہوگا، مزاروں کی طرف نہیں ہوگا. سجدے کے وقت تمہارا چہرہ ہوگا اللہ کی طرف. وَدُعُوهُ، اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پکارتے ہیں.
آج کے مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی پکارتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے، شرک سے بچاتے ہوئے، کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، تعودون، تم دوبارہ لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے، تو حساب و کتاب اس کو دینا ہے، وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور بے حیائی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق ایسا ہے ہدا جس کو خدا نے ہدایت دے دی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں فریق اللہ نے پیدا کیے ہیں، دونوں اللہ کی طرف جائیں گے، اور جس پر گمراہی کی اسٹیمپ لگ چکی ہے، یہ کون سے فریق ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے جو قرآن کی ہدایت ہے، بلکہ شیطان جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے ان وسوسوں کو فالو کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور اس گمان میں مبتلا ہیں، انہم مہتدون، کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی گمراہی در گمراہی ہے کہ ایک گمراہی پر چل کے انسان سمجھتا ہو کہ میں گمراہ ہوں، اور ایک گمراہی پہ چل کے سمجھتا ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ آگے جو مشرکین مکہ مسجد جاتے تھے، یعنی مسجد حرام، اور برہنہ طواف کرتے تھے، تو اللہ اہل اسلام کو اس سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو وہ جو برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اب قرآن صحابہ کو منع کر رہا ہے کہ تم جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو۔ یہاں زینت سے مراد ہے لباس۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے لباس اور زینت نازل کی، اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ لباس سے، وہ لباس کیا ہے، وہ زینت ہے اصل میں تمہاری۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کیا کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہاں کیا مطلب؟ کھانے پینے کو حلال سمجھو۔ عیسائی راہبوں نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور کھانا پینا نہیں ہے، اور کچھ مشرکین نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا، بھائی یہ مت کیا کرو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ کھاؤ پیو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو حلال سمجھو۔ کوئی مزاجاً کم کھاتا ہو یا کھانے کا شوق نہ ہو یا اس کی صحت خراب ہوتی ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ کھانا پینا چھوڑنے سے خدا خوش ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ یہاں سے تجاوز کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو، اور ایک مفہوم جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز یہ ہے کہ کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر دو، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو استعمال کو تم بھی حلال سمجھو۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو زینت اختیار کو، یہاں زینت کا مطلب ہے لباس پہن کے مسجد جایا کرو۔ اب دیکھیں یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ فقہا جو قرآن کی آیتوں سے فقہی احکام نکالتے ہیں اور احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ یہاں مسجد سے مراد ہے نماز، یعنی کیونکہ عام طور پہ نماز مسلمان مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب اصل میں تو مراد یہ ہے کہ لباس پہنو، تو لباس کو زینت سے تعبیر کیا، اس میں حکمت کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں یہ ثابت ہوتی ہے، جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، کہ کم سے کم درجے کا لباس مرد کے لیے جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ اس آیت کی روشنی میں وہ فرض ہو گیا ہم پر کہ کم سے کم درجہ ہے لباس کا وہ۔ اگر اس سے بھی کم آپ لباس پہنتے ہیں تو یہ زینت کیا، یہ تو ایک یعنی اپنے آپ کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی کم آپ لباس اگر پہنتے ہیں تو یہ جو چڈی بنیان اور نیکر کا جو ہمارے نوجوانوں میں رجحان آ رہا ہے، فٹ بال کھیلتے ہوئے نیکر پہنتے ہیں، یہ قرآن کی ان نصوص کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے۔ قرآن چونکہ نماز کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک آپ پراپر لباس نہیں پہنتے، لیکن احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی مسلمان کے لیے بے لباس ہونا حرام ہے۔ تبھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بہت واضح احادیث ہیں کہ مرد کے لیے جو ستر ہے، ستر کہتے ہیں وہ حصہ جس کا ہر حال میں چھپانا آپ پر ضروری ہے، کسی کے سامنے آپ ظاہر نہیں کر سکتے سوائے اپنی زوجہ کے۔ وہ ستر کا حصہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے، اس پر صحیح حدیث ہیں، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ اور عورت کا ستر ہے، وہ عورت کا ستر عورت سے جو ہے وہ اس میں پیٹ بھی داخل ہے، کمر بھی داخل ہے، اور گھٹنے تک اس کا
پورا جسم داخل ہے. اور غیر محرم مرد سے عورت کا جو سطر ہے وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم. تو غیر محرم مرد کے لیے سطر الگ ہے اور عورت کے لیے سطر الگ ہے. تو عورت کے لیے سطر میں کمر داخل ہے, پیٹ داخل ہے, گھٹنوں تک کا پورا جسم داخل ہے, باقی حصہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن عورت کا جو مرد سے جو نامحرم مرد ہے اس سے جو سطر ہے اس سطر میں عورت کی پوری باڈی داخل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. ہاں چہرے کا پردہ فرض ہے کسی اور وجہ سے, وہ فتنے کی وجہ سے فرض ہے چہرے کا پردہ, لیکن سطر میں داخل نہیں. سطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کا وہ پارٹ جو بہرحال آپ کے لیے چھپانا فرض ہے اور اس کو ظاہر کر کے نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, اس کا تعلق فتنے پہ نہیں ہے. اور حجاب کہتے ہیں وہ باڈی کا وہ پارٹ چھپانا جس کا تعلق فتنے سے ہے, کہ اگر عورت اس پارٹ کو کھولے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے, وہ ہے چہرہ. تو چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. اسی وجہ سے عورت نماز میں اگر چہرہ کھول کے نماز پڑھتی ہے, ہاتھ کلائیاں کھول لیتی ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے, چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن اگر عورت سر کھول کے نماز پڑھ لے گی یا اپنی گردن کھول کے نماز پڑھ لے گی یا پنڈلیاں کھول لے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو قرآن نے حکم دیا بنی آدم کو کہ لباس پہنو نماز کے وقت. تو لباس کا کم سے کم درجہ کیا ہو گیا؟ نماز کے وقت. نماز سے باہر بھی ہو گیا, نماز کے وقت بھی ہو گیا. نماز کے وقت کا مطلب ہے کہ نماز میں تو اگر آپ یہ اتنا حصہ کھولیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے اور عورت کے لیے پوری باڈی اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے. تو یہ نماز کے وقت اللہ نے یہاں عورت کو بھی حکم دیا. بنی آدم میں عورت بھی داخل ہوتی ہے, صرف مرد ہی نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. البتہ اس میں اختلاف ہے مرد کے سطر میں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے ناف سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے, تو اس میں ناف داخل ہے, گھٹنے داخل نہیں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف داخل نہیں ہے, گھٹنے داخل ہیں, اور حدیث کا مفہوم دونوں کو نکلتا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ ناف بھی چھپائی جائے اور گھٹنے بھی چھپائے جائیں تاکہ دونوں اماموں کے قول پر عمل ہو جائے. تو یہ حدیث بھی یہ قرآن کی آیت بھی مسلمانوں پر لباس کو واجب کر رہی ہے. اچھا یہاں یہ بات تو ہو گئی کہ لباس کا کم سے کم درجہ یہ ہے, لیکن قرآن نے جو زینت کا لفظ استعمال کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اتنے لباس کی قناعت کی ترغیب نہیں دے رہا. قرآن لباس میں زینت کے پہلو کو نمایاں کر رہا ہے, اس میں اشارہ دے رہا ہے کہ بھئی جو فقہا نے یا حدیث میں جو تفصیل ہے نا کہ ناف سے گھٹنے چھپانا ضروری ہے, یہ تو صرف ایک آخری درجے کے طور پر, لیکن لباس میں اصل یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دیکھنے میں لوگوں کو مزین نظر آئیں آپ. اور مزین لباس وہی ہوتا ہے جو پراپر ڈریس ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہا بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈریس جسے پہن کے آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہو, اسے پہن کے اگر آپ نماز پڑھو گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے بقدر ضرورت سطر تو ڈھانک لیا, لیکن نماز آپ کی مکروہ ہوگی, ناپسندیدہ نماز ہوگی, اس کا ثواب کم ہو جائے گا کیونکہ قرآن اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو نماز میں پراپر زینت ہونی چاہیے, پراپر ڈریسنگ ہونی چاہیے, وہ ڈریسنگ جو آپ ایک عام محفل میں جاتے ہوئے جس میں آپ شرم محسوس نہیں کرتے. ہاں کوئی خاتون اتنی لبرل ہیں کہ وہ عام محفل میں اسکرٹ پہن کے جاتی ہیں تو یہ ان کا اپنا ہیڈ ایک ہے, وہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہیں. تو ایک نارمل سلیم الطبع انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت, وہ پراپر ڈریس کے بغیر کسی محفل میں جاتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی وہ آیت ہے جس نے مسلمانوں میں لباس کی صنعت کو فروغ دیا, اور مسلمان جب بھی عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے پراپر ڈریس کے ساتھ. پھر احادیث میں اس میں اور زیادہ ترغیب ہے کہ خوشبو لگا کے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں اجتماع زیادہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا, کہ صرف لباس نہیں بلکہ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ قرآن کی اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب مسجد میں آیا کرو تو خوشبو لگا کے آیا کرو, اور صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے, پراپر لباس ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ لوگ حرم میں جاتے ہیں, خوشبوئیں لگاتے ہیں, پراپر ڈریس پہنتے ہیں, اور مسجد میں جاتے ہوئے بھی احرام کی پابندیاں ایک وقتی پابندی ہے, اس کی الگ حکمتیں ہیں, لیکن نارملی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں پراپر ڈریس میں جانا چاہیے. تو اس لیے مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو باقاعدہ خوشبو کا استعمال کرے, مسواک کا استعمال کرے, صاف ستھرا لباس پہنے. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام تقریب میں جاتے ہوئے اتنے تیار نہیں ہوتے, لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے تیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کا یہ بھی ایک رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے.
جمعے کے دن لوگوں نے نہانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جمعے کا دن اب چھٹی کا دن نہیں ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو جمعے کے دن لازمی نہلا دھلا کے تیار کیا کرتی تھیں کہ مسجد جائیں گے. اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بچے اسکول سے آتے ہیں ایسے ہی آ کے پڑھ جاتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں بھی تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں. تو گھر میں بچیوں کو بچوں کو میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں اپنے گھر میں میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بھئی جمعے کے دن گھر میں چھوٹے بڑے بچے سب نہا دھو کے تیار ہوں گے, کیونکہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے یہ. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کو وہی گوروں کو فالو کر رہے ہیں. چڈی بنیان آ جائے گا تھوڑے دنوں میں اور وہ ساری جو تہذیب ہے ختم ہو جائے گی. تو آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ بھی اور پیو بھی. یہ دیکھیں پوری آیتیں لباس سے متعلق چل رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سزا ملی نا, سب سے پہلے لباس چھینا گیا ہے. تو اللہ لباس کی ویلیو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس میں. تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے, پورا لباس ہونا چاہیے, بار بار اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. تو اے بنی آدم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, تو جیسے لباس کی ایک زینت ہے اسی طرح کھانے پینے کی بھی ایک زینت ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا کے حرام مت کرو. کلو واشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی. ولا تسرفوا, حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز کیا ہے کہ خام خواہ میں اپنے اوپر پابندیاں مت لگاؤ, جیسے کہ مشرکین نے بیجا پابندیاں لگائی ہیں. اللہ حرام کھانے کو ناپسند کرتا ہے, حلال کھانے کو اللہ ناپسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المسرفین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تو قرآن کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے جبکہ حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ کم کھانے کی جو احادیث میں ترغیب ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. زیادہ کھانا, پیٹ بھر کے کھانا, توند بھر کے کھانا, اس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے, ایک بات. نمبر 2, اس سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باڈی میں چستی رہے. آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو سونا زیادہ پڑے گا. تو اس سے انسان دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کے اللہ سے بھی غافل ہوتا ہے. جب اتنا سست ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے, پھر ان کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں, اور پھر لوگ کھانے والے پیدا ہوں گے کہ یکسر السمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, موٹاپا پھیل جائے گا. تو چونکہ زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے, تو اس بیس پہ کم کھانا کہ صحت میری برقرار رہے اور میرے جسم میں چستی رہے, میرے جسم میں موٹاپا نہ آئے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس بیس پہ کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ اس میں جو مذہب کا عنصر شامل ہے نا کہ ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو اللہ خوش ہوگا. تو اللہ بتا رہا ہے اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ اللہ نے بتا دی ہیں تمہیں. تو صحت کے پوائنٹ آف ویو سے جسم میں چستی پیدا کرنے کے لیے کم کھانا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور اس نیت سے کم کھانا کہ میں اللہ کی نعمتوں سے اگر لطف اندوز نہیں ہوں گا تو اللہ خوش ہوگا, تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اس کی میں آسان مثال بہت دفعہ دیتا ہوں. ابھی میں دوبارہ اس کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو اور پھر افطاری میں جلدی کرو. وجہ کیا ہے کہ جب غروب آفتاب کے وقت روزے کا وقت ختم ہو گیا, اب سب کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے. اب آپ اگر نہیں کھا رہے نا, حالانکہ باڈی کو ضرورت بھی ہے, تو یہ نہ کھانا اس کی علامت ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا, حالانکہ اللہ نے تو ٹائم متعین کیا ہوا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نہیں کھاؤ بس. تو جب اب اللہ نے وہ پابندی ہٹا دی ہے تو اب اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو یہ آپ خامخواہ میں شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ ولا تسرفوا میں داخل ہے کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہو. سحری کے وقت تک اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے, آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کی خود ساختہ ہے. تو یہ مفہوم ہے آیت کا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ یعنی اوور بن کے نا, زیادہ اوور ہو کے آپ اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائیں. تو جو چیزیں حلال ہیں کھاؤ پیو, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, اور زینت بھی اختیار کرو جو لباس کی صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہذب بنایا ہے, زینت والا بنایا ہے. ہم نے دیکھا ہے علماء کو اپنی ڈریسنگ کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تو سادگی ہے. دیکھیں سادگی اور زینت جمع ہو سکتی ہے. ایک زینت کا وہ درجہ ہے جس کو آج ہم یعنی جو کہہ سکتے ہیں نا جو بہت زیادہ کڑھائی اور اس میں لوگ نوجوان طبقہ لگا ہوا ہوتا ہے, میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں, یہ وہ زینت نہیں ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے. زینت کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں برا نہ لگے, دیکھنے میں مہذب انسان لگے وہ. تو یہ اس حد تک زینت شریعت میں مطلوب ہے. پھر آگے اس میں اتنی زینت اختیار کر لینا کہ مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہو جائے, وہ جس کو ہم
عام زبان میں چھچور بنا کہتے ہیں، وہ زینت شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ تو وہ سادگی جس کی نبی نے ترغیب دی اور وہ زینت جس کی قرآن ترغیب دے رہا ہے، وہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو درست کرتے، بالوں میں کنگھا کرتے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو آئینہ نہیں ملا کنگھا کرنے کے لیے تو آپ نے پانی میں جھانک کے اپنے سر کے بالوں کو درست کیا ہے۔ تو یہ زینت الگ ہے، اور ایک وہ زینت ہے جو آج نوجوان کر رہے ہیں، ہیئر کٹنگ کر رہے ہیں، پفیں نکال رہے ہیں، یہ زینت نہیں ہے، یہ زینت سے الگ کوئی چیز ہے، یہ خام خواہ کی فیشن ہے جس کا زینت سے، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ قسم کی بد تہذیبی ہے۔ تو اس زینت کا قرآن کبھی بھی ہمیں ترغیب نہیں دیتا۔ جس زینت کی قرآن ترغیب دے رہا ہے وہ زینت اور سادگی وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔